अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है निगाह राहील का नावल दीबाचा, एपिसोड 12, बाब नंबर 6, आसमानों पे लिखा। एतमाद के टूटने के बाद, मोहब्बत की तबाही के बाद, अपनी ज़ात को खो देने के बाद इंसान को एहसास होता है कि वो अपने ऊपर जुल्म कर बैठा है। लेकिन इस दौर के बाद एक नया दौर आता है जो शायद इससे भी कई ज़्यादा कठिन हो, मगर इस दौर का इख्तिताम कठिन नहीं होता, क्योंकि इस दौर के आखिर में इंसान अपनी ज़ात को मज़ीद खोने के बजाय ढूंढ लेता है। नज़्म बक़लम निगाह राहील। सूरज का तुलू होना एक नए दिन का ऐलान कर रहा था। आफताब की सुनहरी रोशनी जब उसकी आंखों पर गिरी तो उसने अपनी नीली आंखें खोलीं। सूरज की इन किरणों ने सुल्तान से उसकी सुल्ताना का वादा किया। वो अभी तक बेंच पर वैसे ही बैठा था, लेकिन उसके चेहरे पर थकन के कोई तासुरात नहीं थे। आखिर वो अपनी सुल्ताना का इंतज़ार करते हुए कैसे थक सकता था। उसके हाथ में मौजूद सुर्ख गुलाब अब तक मुरझा चुका था। उस गुलाब के मुरझाने से उनकी मोहब्बत नहीं मुरझाई। सुर्ख मुरझाए हुए गुलाब को अपनी जेब में रखते हुए वो बेंच से उठा और वहाँ से जाने लगा। रात भर उसका इंतज़ार करने की वजह से वो सोया नहीं था। उसकी आंख भी सूरज तुलू होने से कुछ ही देर पहले लगी थी, जिस वजह से उसकी आंखें हल्की सुर्ख हुई पड़ी थीं। गुलहाने पार्क से निकलते हुए उसके चेहरे पर ज़ेरे लब एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। ये मुस्कुराहट किसी को हमेशा हमेशा के लिए अपने दिल में जगह दे देने की गवाही दे रही थी। सुल्ताना ने सुल्तान के एक और इम्तिहान में भी कामयाबी हासिल कर ली। वैसे अगर सुल्ताना को ये पता चलता कि वो उसका इम्तिहान ले रहा है तो सुल्ताना ये ज़रूर कहती, आखिर आप होते कौन है मेरा इम्तिहान लेने वाले? आफताब की रोशनी खिड़की से होते हुए उसके कमरे में हर सू रक्स कर रही थी। कमरे का दरवाज़ा पूरा खुला था। वो कुछ देर पहले ही सोकर उठी थी। उसने नाश्ता अपने कमरे में ही किया था। वो अब अस्तराब और बेचैनी से अपने कमरे में टहलने के साथ साथ बार बार उसे कॉल मिला रही थी, लेकिन दूसरी जानिब से वो फ़ोन नहीं रिसीव कर रही थी। नैना, फ़ोन तो उठाओ, उसने नागवारी से कहा। मोबाइल पर एक बार फिर उसका नंबर मिलाया, कोई फ़ायदा ना हुआ। उसने बेदिली से मोबाइल बंद किया और बेड के एक तरफ उछाल दिया, और फिर उसके कानों में घर के दाखिली दरवाजे के खुलने की आवाज़ गूंजी। ये आवाज़ फिर किसी के कदमों की आवाज़ में तब्दील हो गई। वो कमरे से बाहर निकली। उसने देखा कि बुर्राक राहदारी में चलता हुआ अपने कमरे में जा रहा था। वो तेज़ कदमों के साथ उसकी जानिब बढ़ी। चेहरे पर उम्मीद से भरी मुस्कान फैली थी। आबे, क्या नैना वहाँ आई? बग़ैर सलाम दुआ के उसने पुरजोशी के आलम में पूछा। वो काफ़ी तेज़ भागी थी, इसीलिए उसका सांस फूल रहा था। बुर्राक पहले ज़ेरे लब मुस्कुराया और फिर नफ़ी में सर हिला दिया। मीराई के चेहरे पर कुछ लम्हे पहले जो उम्मीद और मुसर्रत के तासुरात थे वो एकदम फना हो गए। वो साकित सी रहकर बुर्राक को खामोशी से देखने लगी। बुर्राक उसकी नज़रों को पहचान गया था। उसे यकीनन नैना पर गुस्सा आ रहा था। वो खामोशी से वहाँ से जाने लगा और सीधा अपने कमरे में चला गया। मीराई वहीं खड़ी रही। उसके आसाब तने। दुख से ज़्यादा गुस्सा आया था उसे नैना पर। उसने ज़ब्त से एक हाथ की मुट्ठी भींची और लब कुचलते हुए फ़ौरन अपने कमरे में गई। उसने बेड के एक तरफ पड़ा अपना मोबाइल उठाया, उसकी स्क्रीन रोशन की, नैना को दोबारा से फ़ोन मिलाया। अब की बार नैना ने उसकी कॉल रिसीव कर ली। तुम बुर्राक आबे से मिलने क्यों नहीं गई? दूसरी जानिब से जैसे ही उसने फ़ोन उठाया तो उसने तेज़ लहजे में पूछा। उसने एक गहरी सांस ली। मीराए, मुझे ऐसे मिलना अच्छा नहीं लगता, उसने भी साफ साफ कह डाला। क्यों? उसने नासमझी का इजहार किया। वो कुछ हैरान भी थी। बुर्राक यामान तुर्की की फ़ौज का कमांडर इन चीफ था। उसने नैना को बुलाया था और वो उससे मिलने नहीं गई। आखिर ऐसे कौन कर सकता था? वो क्या जाने कि नैना खल्क को राज़ी करने के बजाय खालिक को राज़ी रखने की फ़िक्र करती थी। क्योंकि मेरा दीन इस बात की इजाज़त नहीं देता। लहजा दो टोक था। मीराई को ऐसा लगा जैसे किसी ने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसे मारा हो। वो इतना बड़ा सबक हासिल करके भी शायद उससे अब तक कुछ ना सीख सकी थी। क्या मतलब? वो तो तुम्हें सिर्फ प्रपोज करना चाहते थे। अगर तुम उनसे मिल लेती तो इसमें क्या बुराई थी? वो झुंझला गई।
میں یہ کیسے مان لوں کہ وہ مجھے صرف پروپوز کرنا چاہتے تھے؟ اس نے ایک گہری سانس لینے کے بعد کہا تو میرائی کے ابرو حیرانی سے سکڑے اور پھر اس کے چہرے کے تاثرات غصے کے مارے تن سے گئے۔ تم جانتی بھی ہو کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس کی آواز میں اب کی بار سختی تھی۔ میں اچھے سے جانتی ہوں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں، اس نے بھی اب کی بار اسی کے لہجے اور انداز میں جواب دیا۔ میرائی لب کاٹنے لگی۔ دیکھو، ہم کسی بھی انسان کی نیت نہیں جان سکتے۔ رہی بات کہ وہ مجھے پروپوز کرنا چاہتے تھے تو وہ یہ بات مجھ سے ملے بغیر بھی کر سکتے تھے فون پر، یا پھر وہ یہ بات میرے ماں باپ سے بھی کر سکتے تھے۔ اس کے الفاظ میرائی کو بہت تکلیف دے رہے تھے کیونکہ اس کے الفاظ میں حقیقت تھی، سچائی تھی۔ مجھے ایک بات بتاؤ نینا، اگر کوئی تم سے محبت کرتا ہو اور وہ صرف تم سے ملنا چاہتا ہو تو اس میں کیا برائی ہے؟ چند لمحے بعد اس نے تیز لہجے میں پوچھا۔ اس نے در حقیقت یہ سوال صرف اپنی ذات کی تسکین کے لیے پوچھا تھا۔ وہ مراد سے ملنے جایا کرتی تھی صرف اس لیے کیونکہ وہ اس سے محبت کرتی تھی۔ اس کے ساتھ جو بھی ہوا اس کا قصوروار اس نے مراد اور براق کو ٹھہرایا۔ اپنی غلطیوں، گناہوں پر اس نے نگاہ ڈالنا بھی ضروری نہ سمجھا، لیکن اب نینا کی باتیں اسے اپنی ذات پر سوال اٹھانے پر مجبور کر رہی تھیں۔ برائی ہے، ہم کسی بھی انسان کی نیت نہیں جان سکتے۔ آپ کو کیا معلوم کہ جو انسان آپ سے محبت کے دعوے کرتا ہو وہ سب دعوے جھوٹے ہوں؟ کیا پتہ وہ شخص آپ کو دھوکہ دے رہا ہو؟ میرائی کو لگا کہ وہ ابھی چیخ چیخ کر رونے لگے گی۔ لیکن اعتماد کا کیا؟ اس نے زخمی سے انداز میں پوچھا۔ مطلب؟ وہ کچھ سمجھ نہ سکی۔ میرائی نے گہری سانس لی۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی ابھر آئی۔ مطلب وہ شخص اگر آپ سے کہے کہ اگر تم اس کی بات نہیں مانو گی تو اٹ مینس کہ ہم اس سے محبت نہیں کرتے۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے اپنی باتوں سے سمجھانا چاہی تو اسے اس کی بات سمجھ میں آ گئی۔ جب ایک شخص آپ کو اپنی محبت کی وجہ سے بلیک میل کرنے لگ جائے تو سمجھ جاؤ کہ وہ محبت نہیں ہے، اس نے کہنا شروع کیا۔ میرائی بیڈ پر ڈھہ سی گئی، فون کان سے لگائے رکھا۔ ایسے میں ہمیں ایک بات یاد رکھنی ہوتی ہے، وہ یہ کہ کسی بھی انسان سے ہم نے اتنی محبت نہیں کرنی کہ اس کی وجہ سے ہم اپنی ویلیوز کو بھول جائیں، اور خاص طور پر ہم اپنے اللہ کو بھول جائیں، اس نے مزید کہا۔ گلٹ کے احساسات نے میرائی کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اسے اس وقت نینا کی باتوں سے کچھ الجھن ہو رہی تھی، بالکل اسی شخص کی طرح جو گہری نیند میں سو رہا ہو اور اسے کوئی شخص اس نیند سے جگانے کی کوشش کر رہا ہو۔ تم جانتی ہو، اللہ نے محبت کرنے والوں کے لیے صرف ایک ہی راہ بتائی ہے اور وہ ہے نکاح۔ وہ اسے خاموشی سے سنے جا رہی تھی۔ نینا کے الفاظ اسے تاریکی سے نکال سکتے تھے، لیکن صرف تب اگر وہ اس تاریکی سے خود نکلنا چاہے۔ اللہ نے نامحرموں سے ملنے کی اجازت صرف تب دی ہے جب کوئی ضروری معاملہ ہو۔ یوں ملنا اللہ کو پسند نہیں۔ اور پھر اس نے اپنی بات مکمل کی۔ میرائی کو احساس تک نہ ہوا کہ اس کی آنکھوں سے کب آنسو بہنا شروع ہوئے۔ اس نے ہاتھ کی پشت سے اپنی آنکھیں رگڑیں۔ نینا کو محسوس ہوا کہ وہ رو رہی ہے۔ اس نے یہ پوچھنے کے لیے لب کھولے لیکن میرائی نے اس کی نوبت نہ آنے دی۔ اچھا، میں اب فون رکھتی ہوں، اس نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے تیز لہجے میں کہا۔ آواز کچھ روحاسی تھی۔ نینا کو مزید شک ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ پوچھتی، میرائی نے گھبرا کر فون بند کر دیا۔ رات نے اپنے پر استنبول پر پھیلا دیے تھے۔ چاند کی ٹکیا بہت ہی حسین لگ رہی تھی۔ رات کی تاریکی میں باہر ہلکی ہلکی سی ٹھنڈی ہوا بھی مچل رہی تھی۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی گھر لوٹا تھا، کھانا بھی اس نے باہر ہی کھایا تھا۔ میرائی نے رات کا کھانا بھی اپنے کمرے میں ہی کھایا۔ جیمرے خاتون کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر اسے ہوا کیا ہے۔ انہوں نے اس سے پوچھنے کی کوشش کی تو اس نے یہی ظاہر کیا کہ سب ٹھیک ہے، وہ بس کچھ وقت اکیلے گزارنا چاہتی ہے۔ وہ نائٹ سوٹ میں ملبوس تھا، صوفے کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائے لیپ ٹاپ پہ کوئی کام کر رہا تھا جب اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ جانتا تھا کہ کون ہے، اس لیے اس نے اندر آنے کی اجازت دی۔ میرائی پیر پٹکتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کا موڈ خراب ہے۔ آپ نے اب کیا فیصلہ کیا ہے براق آبے؟ اس نے بے حد سنجیدگی سے پوچھا۔ کس بارے میں؟ اس نے لیپ ٹاپ کی اسکرین سے نظریں ہٹائے بغیر بے نیازی کے ساتھ سوال پر سوال کر ڈالا۔ نینا کے بارے میں، وہ تیز لہجے میں کہتی ہوئی اس کے برابر میں صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے بارے میں میرا فیصلہ وہی ہے جو پہلے تھا، لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے اس نے بے حد ٹھنڈے اور پرسکون لہجے میں کہا۔ اسے تعجب ہوا۔ کیا؟
یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس نے آپ کو دھوکہ دیا؟ لیپ ٹاپ کو سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس کے ہاتھ یک دم رکے تھے۔ اس نے ایک سر نگاہ میرائی پر ڈالی۔ دھوکہ؟ وہ کچھ حیران بھی ہوا تھا۔ میرائے جواباً خاموش رہی۔ تم کیا کہہ رہی ہو میرائے؟ نینا نے مجھے کوئی دھوکہ نہیں دیا۔ اس بیچاری کو تو شاید معلوم بھی نہ ہو کہ میں اس کے لیے کیا جذبات رکھتا ہوں، اور تو اور میں نے اسے ایک دم ملنے کو جو کہا وہ یقیناً کافی شاکڈ ہو گئی ہوگی۔ اس نے جب کچھ نہ کہا تو وہ بول اٹھا، پھر آپ نے تھوڑا انتظار کیوں نہیں کیا؟ ایک دم ہی اسے یوں پروپوز کرنے کا ارادہ کیوں؟ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں ہر کام فوراً کرنے کا عادی ہوں۔ مجھے وہ اچھی لگی، میں نے اس سے شادی کا ارادہ کر لیا، سمپل۔ اس نے ذرا سے کندھے اچکا کر کہا۔ اور اگر آپ اپنی اس جلد بازی کی وجہ سے اسے کھو بیٹھے تو؟ اس نے پوچھا تو وہ زیر لب معنی خیز انداز میں مسکرایا۔ اگر وہ میری قسمت میں ہوئی تو مجھے مل جائے گی، اس نے نرم لہجے میں مسکرا کر جواب دیا۔ میرائی نے سر جھٹکا۔ ویسے وہ آپ کے بلانے پر بھی نہیں آئی۔ اس نے آپ کی محبت کی قدر نہیں کی۔ یہ دھوکہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ دھوکے کے ساتھ ساتھ اس نے آپ کی بے عزتی بھی کی ہے۔ اس کا لہجہ طیش سے بھرا تھا۔ براق سمجھ گیا تھا کہ اس کے طیش کی وجہ نینا نہیں ہے، کہ اس کا کردار ہے۔ اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اس کا جواب سنتے ہی وہ ساکت سی رہ گئی۔ اسے لگا کہ اس کے گلے میں کچھ پھنس گیا تھا۔ وہ اپنی اہمیت جانتی ہے۔ وہ کسی بھی نامحرم پر اعتماد نہیں کر لیتی، اور وہ کسی کے بھی بلانے پر اندھی اور بہری بن کر نہیں چلی جاتی۔ وہ سنجیدگی سے اپنے الفاظ پر زور دیتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ حالانکہ وہ اپنے الفاظ سے میرائی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کے الفاظ میرائی کے لیے کڑوے ثابت ہو رہے تھے۔ لیکن سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے۔ اور سچ کڑوا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم نے اسے کڑوا بنا دیا ہے۔ وہ سب سے زیادہ محبت اس سے کرتی ہے جو سب سے زیادہ محبت کا حقدار ہے۔ دو ٹوک لہجے میں کہنے کے بعد وہ ذرا سا مسکرایا۔ کون؟ اس نے دبی دبی سی آواز میں پوچھا۔ اللہ، وہی تو ہے جس سے سب سے زیادہ محبت کرنی چاہیے، وہ نرم لہجے میں کہتا ہوا صوفے سے اٹھا۔ میرائی کی آنکھوں میں گہری نمی چھا گئی تھی۔ وہ بھی صوفے سے اٹھی۔ براق سے نظریں ملائے بغیر تیز قدموں کے ساتھ کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد براق نے تعصب سے سر جھٹکا۔ نہ کوئی جادہ نہ کوئی منزل، کسی مسافر کو اب دماغ سفر نہیں ہے۔ یہ رات بھی اس کے اوپر ہمیشہ کی طرح بہت بھاری گزر رہی تھی۔ راتیں ہمیشہ سے اس کے لیے بھاری نہیں ہوا کرتی تھیں، بلکہ یہ تو تب سے ہونا شروع ہوا جب اسے ایلدار کی حقیقت معلوم ہوئی۔ لیکن یہ رات آج کچھ زیادہ ہی بھاری گزر رہی تھی۔ کمرے کی صرف کچھ بتیاں ہی جلی تھیں۔ دروازہ اس نے اندر سے لاک کر رکھا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں موجود تھی، بیڈ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائے۔ اس کے بھاری دل کی گہرائیوں کے اندر دائمی طوفان کی طرح غم، رنج، دکھ اور پچھتاوا بسیرا کر رہا تھا۔ پہلے اس کے ذہن میں بار بار وہ ویڈیو جگمگا رہی تھی جو براق نے اسے کچھ دن پہلے مرات یعنی ایلدار کی حقیقت بتانے کے لیے دکھائی تھی۔ خطِ غلامی لکھتے، غیرت تو بھی، گلا کیا لکھیے اب؟ چھیڑ تو دیکھو، میرا خط وہ غیروں سے پڑھواتے ہیں۔ ایسی لڑکیوں کے لیے کون جذبات رکھتا ہے جو اپنے ہی گھر والوں سے جھوٹ بول کر اپنے معشوق سے ملنے آتی ہوں؟ اس کا دل وہ ویڈیو دیکھ کر اس وقت بھی غمزدہ تھا اور اب بھی۔ میرا کیا قصور تھا؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ نیلی آنکھوں میں سے موتی برس رہے تھے۔ یہ آنسو بارش کے نہ ختم ہونے والے قطروں کی طرح بہہ رہے تھے۔ اور پھر اس کا ذہن کچھ سال پہلے کی طرح بھاگنے لگا، یوں کہ اس نے اپنی ذات کا جائزہ لینا شروع کیا۔ کچھ سال پہلے جب یامان بے شہید ہوئے، اس وقت اس کی عمر صرف 11 سال تھی۔ یہ منظر اس کے بیڈ روم کا تھا جہاں ہر سو پھیلی سورج کی تیز روشنی بھی اس کے دل کی تاریکی کو ختم کرنے میں ناکام تھی۔ وہ اپنے کمرے میں ایک کونے پر اپنے گھٹنوں پر سر جھکائے بیٹھی اپنی آنکھوں میں سے بس متواتر آنسو بہائے جا رہی تھی۔ آنکھیں، رخسار اور ناک اشک بہا بہا کر سرخ ہوئے پڑے تھے۔ کمرے کے باہر بھی پورے گھر میں یہی حال تھا۔ وہ اکیلی نہیں تھی جو اس غم کے ملنے پر رو رہی تھی۔ جس محل میں پہلے کبھی صرف ہنسی گونجتی تھی، آج وہاں صرف اشک بہائے جا رہے تھے۔ بابا، آپ مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ اس نے بکھرے بکھرے انداز میں گھٹنوں سے سر اٹھا کر دھیمی آواز میں کہا۔
آنسو غم کے طوفان کی طرح ابھی تک اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ یہ طوفان اس وقت کوئی نہیں روک سکتا تھا، کوئی بھی نہیں۔ لیکن طوفان کا ایک مسئلہ ہوتا ہے، وہ خود چلا تو جاتا ہے مگر اپنے اثرات ضرور چھوڑ جاتا ہے۔ آپ تو کہتے تھے کہ آپ میرائے سے بہت پیار کرتے ہیں، تو پھر آپ نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ وہ سسکی۔ میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ لہجہ شکوہ کن تھا، اور پھر اس کے کانوں نے سنا کہ باہر موجود لوگ بار بار جیمرے خاتون، جیمرے خاتون پکار رہے تھے۔ اس نے فوراً اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر کا منظر دیکھا۔ جیمرے خاتون بے ہوش ہو گئی تھیں۔ انہیں وہاں موجود 2-3 عورتیں اپنے ساتھ لیے ان کے کمرے میں لے جا رہی تھیں۔ وہ اپنے کمرے میں واپس آئی، دروازہ بند کیا اور فرش پر ہی ڈھہ سی گئی۔ دنیا تو ایسے ہی رہے گی بابا، لیکن میری زندگی آج سے ختم ہو گئی ہے۔ وہ زیر لب بڑبڑائی اور پھر اس کی نیلی آنکھوں میں سے غم کی برسات دوبارہ شروع ہو گئی۔ یہ غم اس کے لیے واقعی بہت بھاری تھا۔ لیکن غم کا بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے، یہ انسان کو یا تو لوگوں سے اور اس دنیا سے بالکل بے نیاز کر دیتا ہے، یا پھر یہ انہیں لوگوں اور دنیا کے لیے دیوانہ بنا کر بے مول کر دیتا ہے۔ مگر بہتر شخص وہ ہے جو ان دونوں میں سے کسی بھی راہ کو نہ اپنائے، کیونکہ ان دونوں میں میانہ روی نہیں ہے اور کسی بھی چیز کی زیادتی خطرناک ہوتی ہے۔ چند دن بعد یہ منظر ایک کلاس روم کا تھا۔ وائٹ بورڈ پر پچھلے پیریڈ کے لیکچر کے اہم نکات لکھے تھے، جن میں سے کچھ مٹ چکے تھے۔ وہاں موجود باقی لڑکیوں کی طرح وہ بھی یونیفارم میں ہی ملبوس تھی۔ سنہرے بال ایک چوٹی میں بندھے تھے، نیلی آنکھیں ہلکی سی گلابی پڑ رہی تھیں۔ یامان بے کو شہید ہوئے ابھی صرف کچھ ہی دن ہوئے تھے۔ وہ رات کو دیر تک آنسو بہاتی، اسی بنا پر اس کی آنکھیں یوں گلابی پڑی تھیں۔ ایک لڑکی اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی تھی۔ ان کی کرسیوں کے سامنے ایک ڈیسک پڑا تھا جس پر انہوں نے اپنی سائنس کی نوٹ بکس رکھی ہوئی تھیں۔ ابھی ان کی کلاس کی ٹیچر نہیں آئی تھی۔ آؤ بتاؤ آئبکے، تم نے وہ فلم دیکھی؟ میرائے نے اس لڑکی کو مخاطب کیا جو اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی تھی۔ وہ اب پہلے سے کچھ بہتر تھی، کم از کم اس نے لوگوں سے بات کرنا شروع کر دیا تھا۔ نہیں جان، مجھے ٹائم نہیں ملا، اس نے دوستانہ لہجے میں جواب دیا، اور پھر وہ دونوں کچھ دیر یوں ہی باتیں کرتی رہیں۔ ان سے آگے والے ڈیسک کے ساتھ بھی 2 کرسیاں رکھی تھیں۔ ان پر بیٹھی 2 لڑکیوں نے چہرہ موڑ کر آئبکے کو دیکھا۔ آئبکے، ادھر آؤ، ہمیں تمہیں کچھ بتانا ہے۔ ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک نے دوستانہ انداز میں اسے بلایا۔ آئبکے نے ایک نظر انہیں دیکھا جو بڑی خوش دلی سے اسے بلا رہی تھیں، اور پھر اس نے ایک نظر میرائے کو دیکھا جس کی نظروں میں اس کے لیے انکار تھا۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ میرائے کو برا لگے گا، آئبکے ان کی بات سننے چلی گئی۔ اس سے پہلے اس نے نرمی سے میرائے کے کندھے تھپ تھپائے، جیسے اسے کہہ رہی ہو کہ وہ جلدی سے ان کی بات سن کر اس کے پاس واپس آئے گی۔ جب وہ ان 2 لڑکیوں کی بات سننے جا رہی تھی تو وہ اسے خفا خفا سا گھور رہی تھی۔ اس کا دل یکدم بہت دکھا تھا۔ آئبکے اور ان 2 لڑکیوں کی باتیں کافی دیر تک چلتی رہیں۔ جتنی دیر تک آئبکے اور وہ باقی لڑکیاں آپس میں باتیں کرتی رہیں، تب تک میرائے انہیں گھورتی رہی، یوں کہ اس کا دل چاہ رہا ہو کہ وہ ابھی ان کے پاس جا کر آئبکے کو کھینچ کر اپنے ساتھ لے آئے۔ اس کا یہ رویہ صاف بتا رہا تھا کہ وہ دوستی اور محبت جیسے جذبات میں میانہ روی اختیار کرنا نہیں جانتی تھی۔ وہ بہت زیادہ پوزیسو تھی، یوں کہہ لو کہ وہ دوستی اور محبت کی پیاسی تھی۔ آئبکے مسکراتے ہوئے جب واپس اس کے پاس آئی تو اس نے سر جھٹک کر چہرہ موڑ لیا اور اس سے کچھ دیر کوئی بات نہ کی۔ وہ اس کی خاموشی کی وجہ سمجھ گئی تھی۔ کیا ہوا ہے میرائے؟ اگلا پیریڈ جب اوور ہوا تو اس نے اسے مخاطب کیا۔ کچھ نہیں، مجھے کیا ہوگا؟ اس نے تیکھے انداز میں جواباً کہا۔ تم ناراض ہو مجھ سے؟ اس نے کندھے پر نرمی سے ہاتھ رکھ کر اس سے پوچھا تو میرائے نے خفگی سے اسے دیکھا۔ نہیں، میں کیوں ہوں گی ناراض؟ ناراض تو دوستوں سے ہوا جاتا ہے۔ اور اس کی اس بات نے یہ ظاہر کر دیا تھا کہ وہ ایسی باتیں صرف اور صرف آئبکے کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کر رہی ہے۔ میرائے کا رویہ بہت زیادہ نیڈی اور کلنگی تھا، ان لوگوں کے ساتھ جن سے وہ محبت یا دوستی رکھتی ہو۔ اوہو، تم تو ناراض ہی ہو گئی۔ دیکھو، انہوں نے مجھے بلایا تھا تو میں ان کا دل رکھنے کے لیے ہی صرف ان کی بات سننے گئی تھی، اس نے اسے تسلی دیتے ہوئے سمجھایا۔ لیکن آئبکے کا دل اس کو تسلی دینا نہیں چاہ رہا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میرائے غلط ہے۔
دوستی یا محبت کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنے دوست یا محبوب کے علاوہ کسی اور سے بات نہیں کر سکتے۔ آزادی چھیننا دوستی یا محبت کا نام نہیں ہے۔ لیکن تم میری دوست ہو، صرف میری، تم ان سے بات کرنے کیوں گئیں؟ تم مجھے اگنور کر رہی تھیں؟ اس نے تیز لہجے میں خفگی قائم رکھتے ہوئے کہا تو وہ بالکل حیران نہ ہوئی۔ وہ اس کے اس رویے سے واقف تھی، مگر اب اس کا یہ رویہ ایبکے کو عجیب لگنے لگ گیا تھا، کیونکہ وہ اس سے اکتانے لگی تھی۔ اگر میں تمہارے علاوہ کسی اور سے بات کروں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ میں تمہیں اگنور کر رہی ہوں، اور دوستی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تمہارے علاوہ اور کسی سے بات ہی نہ کروں۔ اس نے اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ سمجھی۔ You know what؟ میں تمہاری دوستی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی۔ میں تمہیں ایک آپشن دیتی ہوں۔ اس نے ذرا سے ابرو اچکا کر کہا۔ کیسی آپشن؟ وہ کچھ سمجھ نہ پائی۔ یا تو تم مجھ سے دوستی ختم کر لو اور باقی سب کی دوست بن جاؤ، یا پھر تم صرف اور صرف مجھ سے دوستی رکھو۔ وہ بے حد سنجیدگی سے کہہ رہی تھی اور ایبکے کو یہ صرف ایک مذاق لگ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ میرائے کا اس کے علاوہ کوئی اور دوست نہیں ہے، اس لیے اگر اس نے فرسٹ آپشن چوز کر بھی لیا تب بھی میرائے اسے ایسا نہیں کرنے دے گی، کیونکہ میرائے نے خود کو اس کی دوستی کے دائرے میں قید کر لیا تھا، کیونکہ اس کی اس کے علاوہ اور کوئی زندگی ہی نہ ہو۔ تم پاگل تو نہیں ہو؟ اس نے ہلکا سا مسکرا کر پوچھا۔ اس کے چہرے پر ناگواری مزید بڑھی۔ میرائے دیکھو، ہر ریلیشن میں اسپیس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تم یہ کیوں نہیں سمجھتی ہو کہ… وہ اسے پھر سے سمجھانے کی کوشش کرنے لگی لیکن اس نے اس کی بات کاٹ دی۔ پلیز، مجھے تمہارا لیکچر نہیں سننا۔ میں نے تمہیں جو آپشن دی ہے اس کے بارے میں سوچو۔ وہ ابھی تک اسی بات پر اٹکی ہوئی تھی۔ ایبکے نے اکتا کر ایک گہری سانس لی۔ اللہ اللہ میری جان، میں تمہیں کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ اس نے اب کی بار بے حد پیار سے اس سے کہا۔ وہ یکدم چہکی۔ وہ دونوں نرمی سے ایک دوسرے سے گلے ملی، مگر سچ یہ تھا کہ ایبکے کو میرائے کے حال پر صرف اور صرف ترس آیا تھا۔ کچھ سال بعد مراد سے اس کی پہلی ملاقات تب ہوئی جب وہ اپنے ویلفیئر سینٹر یعنی فلاحی ادارے میں موجود تھی۔ سورج کی سنہری کرنوں نے استنبول کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ یہ دھوپ سے بھرپور دن محبت کی امید دل میں پیدا کرنے والے رنگوں سے رنگا ہوا تھا۔ وہ سارے کام نمٹا کر ویلفیئر سینٹر سے باہر آ رہی تھی۔ اس وقت وہ ایک ہلکے گلابی رنگ کے لانگ فراک اور اسی رنگ کے اسکارف میں ملبوس تھی۔ مرحبا، اپنی کار کی جانب بڑھتے ہوئے ہی اسے ایک دم کسی نے پکارا۔ پہل ایلدار یعنی مروت نے کی۔ وہ اس وقت سفید رنگ کی ڈریس شرٹ اور گہرے نیلے رنگ کی جینس میں ملبوس تھا۔ بال ہمیشہ کی طرح ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے بال اس کی آنکھوں کی طرح ہی سیاہ تھے۔ اس کی شخصیت نے میرائے کو پہلی نظر میں ہی اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ وہ واقعی بہت خوبصورت تھا، مگر وہ ظاہری طور پر ہی خوبصورت تھا، دل سے نہیں۔ مرحبا، آپ کون؟ اس نے ابرو اکھٹے کرتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ میرا نام ایلدار ہے، اس نے اپنا تعارف کروایا۔ جی ایلدار بے، آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ اس نے اسے سوالیہ نگاہوں سے تکتے ہوئے پوچھا۔ ایلدار جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے کچھ قدم اس کے قریب بڑھا۔ میں آپ کی ویلفیئر آرگنائزیشن میں کچھ پیسے ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس سے ضرورت مندوں کا بھلا ہو جائے اور ہم گناہ گار بھی کچھ نیکیاں کما لیں۔ اس نے ذرا سے شانے اچکا کر خوشگوار لہجے میں کہا۔ اس کے بات کرنے کے انداز میں کچھ تھا جس نے میرائے کو بہت متاثر کیا۔ مجھے یہ سن کر خوشی ہوئی، لیکن مجھے ابھی ایک کام سے جانا ہے۔ آپ مجھے اپنا نمبر دے دیں، میں آپ کو فری ہو کر کال کر لوں گی۔ اس نے اپنی کلائی پر پہنی ہوئی ریسٹ واچ پر وقت دیکھتے ہوئے جلدی میں کہا۔ ایلدار نے اسے اپنا نمبر بتانا شروع کیا۔ اس نے اس کا نمبر اپنے موبائل میں سیو کر لیا۔ مجھے آپ کی کال کا انتظار رہے گا میرائے صاحبہ، اس نے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ قائم کرتے ہوئے کہا۔ میرائے کو دیکھتی نگاہیں گہری تھیں۔ ایک منٹ، آپ کو میرا نام کیسے معلوم؟ اسے اچنبھا ہوا۔ وہ اس سوال کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ آپ کا نام؟ وہ دراصل آپ ہی اس ادارے کی اونر ہے نا؟ میں نے آپ کی اور آپ کی ٹیم کی ویڈیو دیکھی تھی سوشل میڈیا پر، جس میں آپ اس ادارے کے بارے میں بتا رہی تھیں۔ وہ پہلے جواب دیتے ہوئے تھوڑا گھبرا گیا، مگر جب اس نے میرائے کے چہرے کا اطمینان دیکھا تو اس کی گھبراہٹ غائب ہو گئی۔ تمام، اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو ٹھیک ہے، میں فری ہو کر آپ کو کال کروں گی۔ خدا حافظ۔
اس نے مزید کہا اور پھر اس نے رخ موڑ لیا۔ وہ اب اپنی کار کا دروازہ کھول کر فرنٹ سیٹ سنبھال رہی تھی۔ جاؤ میرائے یامان، ایلدارس جان تمہیں الوداع کہتا ہے۔ جب اس کی کار روانہ ہو گئی تو اس نے ایک معنی خیز مسکراہٹ چہرے پر قائم کرتے ہوئے کہا، اور یہ مسکراہٹ بھی کچھ ہی لمحے بعد اس کے چہرے سے غائب ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ دیر پہلے جو نرمی اور محبت چھلک رہی تھی وہ اب سختی، درشتی، نفرت اور ہر منفی تاثر میں بدل گئی تھی۔ مراد کے لیے میرائے ایک آسان شکار تھا، کیونکہ وہ جس مقصد کے لیے اس سے ملنے آیا تھا وہ اسے میرائی سے ملتے ہی بہت آسان لگنے لگا تھا۔ ایلدار سے یوں اس کی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہوا۔ ابرآلود موسم کی خوشبو نے استنبول کو گھیر رکھا تھا۔ ہلکی ٹھنڈی ہوا اس پرفتن موسم میں رقص کر رہی تھی۔ یہ منظر ایک ریسٹورانٹ کا تھا۔ میز کے ایک طرف رکھی کرسی پر وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا اور دوسری کرسی پر وہ ابھی آ کر بیٹھی تھی۔ آپ نے مجھے اس ریسٹورانٹ میں کیوں بلایا ایلدار بے؟ ارد گرد نگاہ دہراتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے پوچھا تو وہ دھیرے سے مسکرایا اور کوئی جواب نہ دیا۔ کیوں بلایا آپ نے مجھے؟ اس نے ایک بار پھر اپنا سوال دہرایا۔ بتاتا ہوں، اتنی جلدی کیا ہے؟ اس نے کہتے ہوئے ویٹر کو بلایا۔ ویٹر ان کی ٹیبل تک آنے لگا۔ میں کافی آرڈر کرتا ہوں، آپ کافی لیں گی؟ اس نے دوستانہ لہجے میں بولا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ ایوت، اس نے جواباً کہا۔ ویٹر ان سے آرڈر لینے آیا۔ ایلدار نے پہلے میرائی کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا کہ وہ کافی آرڈر کرے۔ اس نے اپنا آرڈر لکھوایا۔ ایلدار نے بھی اپنے لیے وہی کافی کا فلیور لکھوایا جو میرائی نے لکھوایا تھا۔ یہ بات میرائی نے نوٹ کی تھی۔ وہ زیر لب مسکرائی۔ میرائے، تم جانتی ہو جب میں تم سے پہلی بار ملا تم تب سے ہی مجھے بہت مختلف لگیں۔ جب ویٹر ان سے آرڈر لے کر چلا گیا تو اس نے کرسی سے تھوڑا آگے کو ہوتے ہوئے نرم لہجے میں کہنا شروع کیا۔ وہ اس کی نیلی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ وہ اسے سن کر یکدم چونکی۔ ان الفاظ نے اس کے دل کے ایوانوں میں محبت کی سمفنی کا پہلا گیت گایا۔ تم بہت خوبصورت ہو، اللہ نے تمہیں بڑے پیار سے بنایا ہے۔ اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اس نے مزید کہا۔ اس نے نظریں جھکا لیں، چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ محبت کا یہ گیت اس کے لیے کیسے بربادی کا گیت بنے گا یہ وہ تب سمجھ نہ پائی۔ تم یقین کرو، تم جس سے محبت کرو گی وہ واقعی بہت خوش نصیب ہوگا۔ اس نے مزید کچھ کہنا چاہا لیکن تبھی ویٹر دونوں ہاتھوں میں ٹرے اٹھائے ان کی ٹیبل تک آیا۔ ٹرے میں رکھے 2 کافی کے مگ اس نے باری باری ان دونوں کے سامنے رکھے۔ میں تم سے سیدھی سیدھی بات کروں گا، ویٹر کے جانے کے بعد اس نے کہا اور کرسی کی پشت کے ساتھ ٹیک لگایا۔ میرائی نے ہلکا سا مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا اور کافی کا مگ اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اس نے بے حد پرسکون انداز میں کہا تو میرائی نے فوراً کافی کا لب لبوں سے یوں ہٹایا جیسے اسے غوطہ آیا ہو۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ایلدار کے یوں اچانک اقرار کرنے کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ وہ اسے یوں دیکھ کر مسکرایا۔ میرائی نے نظریں جھکا لیں اور پھر دھیرے سے مسکرا کر سر جھٹکا۔ آپ نے یہ جو ابھی کہا یہ سچ ہے؟ وہ کچھ نروس ہو گئی تھی۔ میں جھوٹ کیوں بولوں گا؟ جواب ترنت سے آیا۔ یہ سنتے ہی میرائی کے لیے یہ کائنات ایک دم بہت حسین بن گئی۔ میں کیسے یقین کر لوں؟ ایلدار نے اپنے سامنے پڑے کافی کا مگ اٹھایا اور لبوں سے لگایا۔ کافی کے 2-3 گھونٹ لیے پھر مگ واپس رکھا۔ ستائشی انداز میں کافی کی طرف آنکھوں سے اشارہ کیا جیسے کہہ رہا ہو کہ آپ کی چوائس واقعی کافی اچھی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ جو آگ میرے دل میں لگی ہے وہی آگ تمہارے دل میں بھی ہے۔ کرسی کو تھوڑا آگے کو ہوتے ہوئے اس نے بے حد رومانوی انداز میں کہا۔ میرائی اب کافی پینا بھول گئی تھی۔ وہ تو اب اسے مزید سننے کی منتظر تھی۔ میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا کیونکہ میں سب سے زیادہ محبت صرف تم سے کرتا ہوں۔ اور پھر اس نے اپنی بات مکمل کر کے کافی کا ایک گھونٹ لیا۔ اس کے ان الفاظ نے میرائی کی زندگی کو روشن کر ڈالا۔ وہ ہمیشہ سے یہی تو چاہتی تھی، محبت اور توجہ جو اسے اب مل رہی تھی۔ وہ اب اسے کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتی تھی کیونکہ اس کے دل کی گہرائیوں میں ایک خوف تھا کہ اگر اسے ایلدار کو ٹھکرا دیا تو شاید اس کے بعد اسے کوئی چاہنے والا نہ ملے۔ وہ اسے سحر زدہ سی ہو کر خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ یہ بھول گئی تھی کہ دوسروں کی محبت اور توجہ صرف اسی کو ملتی ہے جس کو اس کی چاہ نہ ہو۔
آپ کو صرف چند ہی ملاقاتوں میں مجھ سے اتنی محبت کیسے؟ اس نے نرم لہجے میں پوچھا۔ وہ جواباً مسکرایا۔ محبت وقت نہیں دیکھتی، کیونکہ محبت دل میں ہوتی ہے، اور دل کسی کے اوپر انحصار نہیں کرتا، نہ وقت پر، نہ جگہ پر، اور نہ حالات پر۔ اس نے صاف گوئی سے کہا۔ تو بتاؤ، کیا تھامنا چاہو گی میرا ہاتھ؟ ساری زندگی کے لیے؟ اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اس نے پوچھا۔ اس نے چند لمحے اس کا ہاتھ دیکھا اور پھر اس کا چہرہ۔ دھیرے سے مسکرا کر اس نے اس بات میں سر ہلایا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ایلدار معنی خیز انداز میں مسکرایا۔ اس کی سیاہ آنکھوں کی چمک مزید بڑھ گئی۔ ایلدار کا ہاتھ تھامنا، یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، لیکن یہی غلطی اسے اپنی کھوئی ہوئی شناخت ڈھونڈنے پر مجبور کرے گی، کہ وہ اس وقت نہیں جانتی تھی۔ تو میرائے یامان، اب سے تم صرف میری ہو۔ اور پھر میرائے نے اپنے ہاتھ پر اس کا لمس محسوس کیا۔ اس کے رخسار سرخ پڑ گئے، مسکراہٹ بھی گہری ہو گئی۔ یہ لمحہ اس کے لیے ایک جواہر تھا جسے وہ کبھی فراموش نہیں کرنا چاہتی تھی۔ موجودہ دن وہ ابھی تک بیڈ پر بیٹھی بس اپنی سوچوں کا مقابلہ کر رہی تھی۔ آنکھیں برس برس کر سوج گئی تھیں، دل شکستہ تھا، اسے اپنا وجود بوجھل سا محسوس ہو رہا تھا۔ کیا میں نے غلط کیا؟ وہ زیر لب زخمی انداز میں بڑبڑائی۔ ویسے وہ آپ کے بلانے پر بھی نہیں آئی، اس نے آپ کی محبت کی قدر نہیں کی۔ یہ دھوکہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ اس کا کردار ہے۔ اس کا دل مزید گھٹن کا شکار ہونے لگا۔ براق کے الفاظ اس کے دل و دماغ میں بار بار گونج رہے تھے۔ وہ اپنی اہمیت جانتی ہے، وہ کسی بھی نامحرم پر اعتماد نہیں کر لیتی، اور وہ کسی کے بھی بلانے پر اندھی اور بہری بن کر نہیں چلی جاتی۔ اس نے بے اختیار اپنے سینے پر ہاتھ رکھا، یوں کہ اس کے دل پر کوئی سوئی چبھی ہو۔ آنکھوں میں سے غم کی برسات پھر شروع ہو گئی۔ وہ سب سے زیادہ محبت اس سے کرتی ہے جو سب سے زیادہ محبت کا حقدار ہے۔ کون؟ اللہ۔ وہی تو ہے جس سے محبت سب سے زیادہ کرنی چاہیے۔ اس نے اپنے سینے پر سے ہاتھ اٹھایا، دل میں ابھی بھی بے حد تکلیف ہو رہی تھی۔ میں نے گناہ کیا۔ پچھتاوے کے احساس نے اس پر اپنا سایہ ڈال دیا۔ وہ تھوڑا آگے کو ہو کر بیٹھی۔ میرا کردار، اللہ میں کتنی… بارش کی طرح گرتے ہوئے آنسو اور بھاری دل کے ساتھ وہ اپنی بات مکمل نہ کر پائی، لیکن اس کے آنسو سب چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے۔ اس نے یکدم آنکھیں موند لیں۔ میں کس منہ سے آپ سے معافی مانگوں؟ وہ بلبلا اٹھی۔ میں نے ہمیشہ سب سے جھوٹ کہا، کبھی آنے سے تو کبھی براق آبے سے۔ میں نے سب کا اعتماد توڑا، اسی وجہ سے آج میرا بھی اعتماد بھی ٹوٹ گیا۔ وہ ضبط کے ساتھ بستر پر بچھی چادر کو ہاتھ سے دبوچ رہی تھی۔ اعتماد کے ٹوٹنے کے بعد اس نے 2-3 گہری سانسیں لیں، پھر اپنا موبائل بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے اٹھایا اور اس کی اسکرین روشن کی۔ آنسو ٹپ ٹپ کرتے موبائل کی اسکرین پر جا گرے۔ اس نے انگلی کے پورٹ سے موبائل کی اسکرین صاف کی۔ وہ اب موبائل کی گیلری کھول رہی تھی۔ اس میں ایک تصویروں کا فولڈر تھا، وہ فولڈر جو اسے اپنے موبائل میں پہلے سب سے زیادہ عزیز تھا۔ آج اس فولڈر میں موجود تصویریں اس کے لیے صرف اور صرف تکلیف کا باعث بن رہی تھیں۔ وہ اپنی اور مراد کی تصویریں دیکھنے لگی۔ ایک تصویر پر آ کر وہ رک گئی۔ وہ تصویر اس کی اور مراد کی تھی جب وہ دونوں ساحل سمندر پر گئے تھے۔ وہ دونوں ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ مراد نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا۔ میں نے سب کا اعتماد صرف اس شخص کے لیے توڑا جو کبھی میرا تھا ہی نہیں، بلکہ وہ تو کسی کا بھی نہیں بن سکا۔ اس نے اس تصویر کو قرب سے دیکھتے ہوئے سوچا۔ محبت کی تباہی کے بعد اس سے اب مزید تصویریں نہیں دیکھی گئیں۔ موبائل فوراً سے بند کیا اور اسے بیڈ کی ایک طرف اچھال دیا۔ سب سے بڑی بات تو یہ کہ میں نے ہمیشہ خود سے جھوٹ بولا۔ میں نے خود کو اس کے پیروں تلے رون دیا۔ برسات ہنوز جاری تھی۔ اس کے ذہن میں چلنے والے یہ الفاظ بظاہر کسی کو سنائی نہیں دے رہے تھے، لیکن اگر کوئی شخص میرائے کو اس حالت میں دیکھ لیتا تو وہ آسانی سے سمجھ جاتا کہ اس کے ذہن میں کون سے الفاظ چل رہے ہیں۔ وہ زخمی اور بکھرے بکھرے سے انداز میں بیڈ سے اٹھی اور سنگھار میز کی جانب بڑھی۔ سنگھار میز کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے وہ ساکت سی رہ گئی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ جسے دیکھ رہی ہے وہ ایک ہارا ہوا شخص ہے، ایسا شخص جس نے اپنا سب کچھ کھو دیا ہو، جس نے اپنی زندگی ضائع کر دی ہو اور جس نے خود کو بے مول کروا دیا ہو۔
میں نے اپنا آپ کھو دیا۔ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتے ہوئے اس نے کہا، دل لگ رہا تھا، میں نے خود کو اس کا غلام بنا دیا۔ اس نے کرب اور تکلیف سے ایک بار پھر آنکھیں موند کر تعصب سے سر جھٹکا۔ اپنی ذات کو کھو دینے کے بعد اللہ تو کسی انسان کے اوپر ظلم نہیں کرتا، میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ اس نے کہا تو اس کی آنکھیں سرخ پڑ رہی تھیں، مزید سرخ ہونے لگیں۔ یہ آنسو آج نہیں روک سکتے تھے، ان آنسوؤں کو آج کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ انسان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھا ہے۔ وہ جھکی، اس نے سنگھار میں اس کا آخری دراز کھولا اور اس میں سے نیند کی گولیوں کی ایک شیشی نکال لی۔ اس کا دل مایوسی کے بوجھ میں دب رہا تھا۔ وہ اٹھی، اس نے ہاتھ میں پکڑی اس بوتل کا ڈھکن کھولا۔ آج اسے اس بات کا شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے جو انتخاب کیے وہ سب غلط تھے، اور اب وہ صرف اپنی روح کو اس پچھتاوے کی قید سے آزاد کرنا چاہتی تھی۔ میں مر جانا چاہتی ہوں، مجھے نہیں جینا۔ دل برداشتہ ہو کر اس نے فیصلہ کر لیا۔ وہ بوکھلا گئی تھی۔ ایک کے بعد ایک نیند کی گولی اس کی ہتھیلی میں گرنا شروع ہوئی اور پھر وہ شیشی بالکل خالی رہ گئی۔ اس خالی شیشی کو اس نے چند لمحے خالی خالی نگاہوں سے دیکھا اور پھر وہ شیشی اس نے فرش پر پھینک دی۔ کاش مجھے اپنی زندگی کو لکھنے کا ایک اور موقع مل جائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ دل شکستہ تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کا ماضی ایک آسیب ہے، ایک بے لگام دشمن، اور اس کے پچھتاوے کے داغ وہ زخم ہیں جن کا کوئی مرہم نہیں۔ اس نے اپنی ہتھیلی منہ کی جانب بڑھائی جس میں اس کی موت کا سامان تھا۔ اگر میں نے جان دے دی تو آنے کو کیا ہوگا، اور براق کعبے کا؟ اس کے ذہن میں ایک دم چھلکا اور پھر اس کی آنکھوں کے سامنے کچھ خوبصورت مناظر ظاہر ہونا شروع ہوئے۔ اے ماشاء اللہ میرائے، تم کتنی پیاری لگ رہی ہو۔ انہوں نے اس کو نرم نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کافی پیار سے کہا۔ یہ نرم نگاہیں وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ وہ بھاری دل کے ساتھ مسکرائی۔ یہ خوبصورت یادیں اس کے لیے بہت اہمیت رکھتی تھیں۔ یہ تو دکھنے میں بہت اچھا لگ رہا ہے آنے، وہ کیک کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ یہ کھانے میں بھی بہت مزے کا ہوگا، تم بس کھا کر دیکھنا۔ ظاہر سی بات ہے، آخر یہ کیک میری پیاری آنے نے جو بنایا ہے۔ ہتھیلی اس نے اپنے چہرے سے کچھ دور کر لی۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں میرائے کہ تم ابھی تک ایک چھوٹی بچی ہی ہو۔ آبے آپ، کیسا لگا سرپرائز؟ وہ اس وقت جس طرح خوش ہوئی تھی، اس وقت بھی اس کے چہرے پر یکدم ایسی ہی ہلکی سی مسکراہٹ جھلکی، لیکن یہ مسکان جلد ہی غائب ہو گئی۔ یادوں نے اس کے ذہن میں آنے کا سلسلہ جاری رکھا، یوں کہ کوئی اس کے دل اور دماغ کو بار بار اس کے انمول رشتوں کے بارے میں یاد دلا رہا ہو۔ اس نے ہاتھ کی پشت سے اپنی آنکھیں رگڑیں، ایک دو گہری سانسیں لیں اور پھر اپنی ہتھیلی میں موجود نیند کی گولیوں کو مزید دور کیا۔ انہیں میں نے اتنے دکھ دیے ہیں، میں انہیں اور دکھ نہیں دینا چاہتی۔ اب کی بار اس کے لہجے میں کچھ مختلف تھا۔ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، کیا میں دوبارہ اپنے اوپر ظلم کرنے جا رہی تھی؟ اس نے بھویں سکیڑیں۔ لیکن اس دور کے بعد ایک نیا دور آتا ہے۔ اگر میں زندہ رہی تو میرے لیے جینا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس کا دل پھٹا جا رہا تھا۔ میں اس پچھتاوے کے ساتھ نہیں جی سکتی۔ اپنی ہتھیلی اس نے پھر سے اپنے چہرے کی جانب بڑھائی، جو شاید اس سے بھی کئی زیادہ کٹھن ہو۔ کیا میں ٹھیک کر رہی ہوں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ دل میں روشنی کی ایک کرن چمکی، کوئی اس کی رہنمائی کر رہا تھا، وہ جو سب کو ہدایت دیتا ہے، جو سب کی رہنمائی کرتا ہے، جو سب کے گناہوں، غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف کرتا ہے۔ ہاں، اللہ اس کی رہنمائی کر رہا تھا، اسے اس گناہ کو کرنے سے روک رہا تھا۔ اس نے اپنی ہتھیلی میں موجود نیند کی گولیوں کو دیکھا، نفی میں سر لایا اور انہیں فوراً درستی کے ساتھ فرش پر پھینک دیا۔ تمہیں کیا ہو گیا تھا میرائے؟ اس نے اپنے حواس پر قابو پانا شروع کیا۔ اپنے آپ کو سنبھالو۔ اس نے اپنا چہرہ خود تھپتھپایا۔ تم یہ کیا کر رہی تھیں؟ اب کی بار اس نے اپنے سنہری بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اپنی ذات پر پھر ظلم کرنے جا رہی تھی۔ ہاں، مجھ سے غلطی ہوئی، میں اس کو اپناتی ہوں۔ انداز کچھ پر اعتماد تھا۔ برسات ابھی تک جاری تھی۔ حوصلے کے ساتھ اس نے اپنی خامیوں کا مقابلہ کیا اور اپنی تکلیف کو تسلیم کیا، مگر اس دور کا اختتام کٹھن نہیں ہوتا۔
مجھ سے غلطی ہوئی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اس کی وجہ سے اپنی ذات کو ہی ختم کر دوں۔ اس نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا، غلطیاں تو سب سے ہوتی ہیں، کچھ سے بڑی غلطیاں ہوتی ہیں اور کچھ سے چھوٹی غلطیاں، مگر ہوتی ضرور ہیں۔ غلطیوں کو تسلیم کرنے میں ہمت درکار ہوتی ہے جو اس میں تھی۔ اور شاید میں نے گناہ کیا، بلکہ ہاں، میں نے گناہ ہی کیا۔ اللہ نامحرم افراد کا آپس میں ملنا پسند نہیں کرتا۔ میں نے اس شخص کی پسند کو اللہ کی پسند پر فوقیت دی۔ اس نے تعصب اور شرمندگی سے سر جھٹکا۔ مجھے معاف کر دیں اللہ تعالیٰ، اس نے ندامت سے کہا، اور یہی ندامت اس کی زندگی کا دیباچہ بننے والی تھی، ایک شروعات۔ وہ شروعات جو انسان اپنی زندگی کو پہچاننے کے لیے کرتا ہے، لیکن صرف ندامت ہی اس سفر کو شروع نہیں کرتی، بلکہ اپنی غلطیوں کو تسلیم کر کے ان سے سیکھ کر ہی انسان اپنے نئے سفر کی شروعات کر سکتا ہے۔ اب تو ہر کسی کی خطا معاف کر دیتے ہیں، مجھے بھی معاف کر دیں، اس نے اللہ سے التجا کی اور پھر فرش پر ڈھہ سی گئی، کیونکہ اس دور کے آخر میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کہ اب میں اپنی ذات پر کوئی ظلم نہیں کروں گی۔ اس نے پرعزم لہجے میں عہد کیا۔ اس نئے سفر کی شروعات کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے اعمال پر شرمندہ ہو، نہ کہ اپنے آپ پر۔ میں اپنی ذات کی قدر کروں گی، وہ ہر لفظ پر زور دے رہی تھی۔ میں اب صرف اور صرف آپ کے حکم کی پیروی کروں گی، اور میں صرف اور صرف آپ کی پسند اور ناپسند کو فوقیت دوں گی۔ اس نے اپنی ذات اور اپنے دل کو انسانوں کی قید سے آزاد کرنے کا عہد کیا۔ اپنی زندگی کا کنٹرول اس نے واپس لینے کا عہد کیا۔ اپنی بے قدری ذات کو اس نے قابل قدر بنانے کا عہد کیا۔ انسان اپنی ذات کو مزید کھونے کے بجائے ڈھونڈ لیتا ہے۔ صبح کا یہ نغمہ آج اس کی نئی زندگی کا پہلا دن تھا۔ نیلے افق پر بادلوں کے چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے تیر رہے تھے۔ آج اس نے ناشتہ ان دونوں کے ساتھ ہی کیا۔ اس نے جیمرے خاتون سے بھی خوب باتیں کیں۔ وہ بہت خوش ہوئیں کہ شکر ہے میرائے ٹھیک تو ہوئی۔ براق سے اس کی کوئی بات نہ ہوئی۔ اسے شک تھا کہ براق اس سے ناراض ہے، لیکن وہ اسے منا لے گی، اس کا اسے یقین تھا۔ آفتاب کی کرنیں لیونگ روم کی کھڑکیوں سے گزر کر ہر سو پھیل گئی تھیں۔ وہ صوفے کے ساتھ ٹیک لگائے تاریخ پر مبنی کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ آج اتوار تھا، اسی لیے وہ گھر پر تھا۔ وہ لیونگ روم میں داخل ہوئی۔ سنہری بالوں کی ہائی پونی ٹیل بنی تھی۔ وہ کافی حشاش بشاش سی لگ رہی تھی۔ براق نے ایک نظر اسے دیکھا جو اب اس کے برابر والے سنگل صوفے پر آ کر بیٹھ رہی تھی۔ کیسے ہیں آپ آبے؟ اس نے بے حد خوشگوار لہجے میں پوچھا۔ ٹھیک ہوں، تم؟ اس نے کتاب سے سر ہٹائے بغیر کچھ خفا خفا سے انداز میں پوچھا۔ میرائے سمجھ گئی کہ وہ اس سے ناراض تھا۔ آخر اس نے سلطان کی سلطانہ کو بے وفا جو قرار دیا تھا، وہ ناراض کیسے نہ ہوتا؟ میں بھی ٹھیک ہوں، اس نے بھی خوش دلی سے جواب دیا۔ براق نے جواباً اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ ابھی بھی کتاب پڑھنے میں محو تھا۔ میرائے ہاتھ ٹھوڑی کے نیچے ٹکائے اسے پرسوچ نگاہوں سے اب کی بار دیکھ رہی تھی۔ اس نے کتاب سے سر اٹھایا اور اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ آپ نے آنے کو بتایا ہے؟ اس نے کچھ ہچکچا کر پوچھا۔ کس بارے میں؟ وہ سمجھ نہ پایا کہ وہ کس بارے میں پوچھ رہی ہے۔ میرے اور ایلدار کے بارے میں، اس نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے ہوئے مضطرب سے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، اس نے فوراً نفی میں سر ہلا کر جواب دیا۔ کیوں؟ اسے کوئی حیرت نہیں تھی، کیونکہ وہ براق سے اسی بات کی توقع کر رہی تھی۔ اگر تم بتانا چاہو تو بتا دو، بے نیازی سے شانے اچکا کر اس نے کہا، اور دوبارہ سے کتاب پڑھنے لگا۔ میرائے زیر لب ہلکا سا مسکرائی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ براق نے جیمرے خاتون کے سامنے کیسے اس کی عزت رکھ لی۔ یہ اس کا بہت بڑا احسان تھا۔ نینا سے بات ہوئی؟ اس نے بات کا پہلو بدلا۔ براق کے ابرو سکڑے۔ تمہیں لگتا ہے کہ میرے پاس اس کا نمبر ہوگا؟ کتاب سے نظریں ہٹائے بغیر اس نے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ تو وہ تھوڑا گھبرا گئی۔ وہ براق کو مزید ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نہیں، اس نے لب کاٹتے ہوئے جواباً کہا۔ غلط، میرے پاس اس کا نمبر ہے۔ کتاب سے نظریں ہٹا کر اس نے فاتحانہ انداز میں مسکرا کر کہا۔ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔
وہ چند لمحے حیرت زدہ سی ہو کر براق کو دیکھنے لگی۔ آپ کو اس کا نمبر کہاں سے ملا؟ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ میرے لیے ہر کسی کا نمبر نکلوانا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، اس نے کافی فخر سے کہا۔ کتاب کا دوبارہ مطالعہ شروع کر دیا۔ میرا اسے ہکا بکا سی رہ کر دیکھنے لگی۔ چند لمحے بعد اسے اپنے سوال پر ہی پچھتاوا ہوا۔ وہ یہ کیسے بھول گئی کہ براق یامان کے لیے کسی کا نمبر تو کیا، اس کا ایڈریس اور باقی ساری معلومات نکلوانا بھی بائیں ہاتھ کا کھیل ہی تھا۔ وہ آخر کمانڈر ان چیف تھا۔ میں نینا سے بات کرنے جا رہی ہوں۔ صوفے سے اٹھتے ہوئے اس نے زیر لب مسکرا کر اسے بتایا۔ گڈ۔ کتاب سے نظریں ہٹائے بغیر اس نے بے نیازی سے کہا۔ آپ اس سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ مطلب کوئی بھی پیغام جو آپ میرے ذریعے اسے دینا چاہیں؟ وہ جانے ہی لگی تھی کہ یک دم اس نے پیچھے مڑ کر اس سے پوچھا۔ نہیں، جواب فوراً دیا گیا۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر لیونگ روم سے چلی گئی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں گئی۔ ارد گرد ٹہلتے ہوئے وہ اب دوسری بار نینا کو کال ملا رہی تھی۔ نینا کو فون انگیج جا رہا ہے بار بار۔ ناگواری سے زیر لب وہ بڑبڑائی۔ ایک نظر موبائل کی اسکرین پر روشن اس کے نمبر کو دیکھا اور پھر ایک ٹھنڈی سانس لی۔ چلو خیر ہے، میں اسے بار بار کال نہیں کروں گی، اسے جب وقت ملے گا تو وہ خود مجھے کال کر لے گی۔ اور پھر اس نے فون بند کر کے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ جب وہ پہلے نینا کو کال کیا کرتی تھی تو جب تک وہ کال نہ اٹھا لیتی وہ فون کرتی رہتی، لیکن اب کی بار اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ کمرے سے نکل آئی۔ اسے آج بہت سے کام کرنے تھے، وہ کام جو وہ ادھورے چھوڑ چکی تھی۔